अस्सलाम वालेकुम। हे हाय हेलो, तो कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से बताएं। सो वेलकम माय फ्रेंड्स टू अनदर स्पोकियस एपिसोड। आज मैं आप लोगों के लिए एक रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी लाई हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्त सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। तो भाई ये जो सब्सक्राइबर हैं ये हमें कहती हैं कि ये जो स्टोरी मैंने आपको भेजी है बिल्कुल हकीकत है और इसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच्चा और हकीकत पे मबनी है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये उनके खुद के ही किसी करीबी अजीज़ की स्टोरी है। और जो है बस उन्होंने बस इसमें नामों की तब्दीली करी है ताकि जो लोग हैं उनकी पर्दादारी रह जाए। और अल्लाह भी यही कहता है कि दूसरों के ऐब बयान नहीं करने चाहिए हमें। और जो है कहानी बयान करने का मकसद ये है कि आप ख़ुद फ़ैसला कर सकें कि खुदा की कुदरत को हाथ में लेना कैसा होता है। तो चलिए फिर वो कहती हैं कि मैं अपने अज़ीज़ की ही ज़ुबानी आपको फिर ये स्टोरी सुनाती हूँ। तो वो कहती हैं कि मेरे जो अब्बू थे वो कास्ट जो थी उनकी वो यूसुफ़ज़ई पठान थे अपनी कास्ट से, और वो 4 भाई और 2 बहनें थीं। और जो उनके जो अब्बू थे मेरे जो दादा थे वो इंतहाई सख्त और गुस्से वाले थे, सख्त मिजाज थे बहुत ज़्यादा ना। और जो दादी थी उनकी वो बहुत खूबसूरत और मासूम सी तबीयत की मालिक थी। और दादा दादी और दोनों बहुत ही खूबसूरत, उनकी कपल बहुत प्यारा था उनका। और अल्लाह ताला ने तमाम औलाद को भी इसी वजह से माँ बाप खूबसूरत थे तो औलाद भी खूबसूरत ही पैदा हुई थी उनकी। फुप्पी उनकी अभी छोटी सी ही थी कि उनकी दादी जान का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर में कोई औरत भी नहीं थी, उनके अलावा बाकी सारे बच्चे छोटे छोटे से थे जो घर और बच्चों की देखभाल कर सकती। तो मेरी दादी की जो बहन थी वो अपने बच्चों को आए दिन लेकर आ जाती थी हमारे घर पे और आकर डेरे डाल लेती थी कई कई दिनों तक। कहती है कि मेरी जो अब्बू की खाला थी वो इंतहाई चालाक और दिल की सफाक औरत थी। दादी जितनी ही उनकी सीधी और मासूम थी, उनकी बहन उतनी ही चालाक और होशियार थी। बचपन से ही जो उनके अब्बू थे वो इंतहाई सादा तबीयत के और आजिज़ मिजाज थे, और ताया जो थे उनके वो बहुत ही शातिर और चालाक इंसान थे। उनके अब्बू को बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ भी था, मगर ताया अब्बू की चालाक आदतों की वजह से वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 8 क्लास तक ही पहुंच पाए, और वो पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और जो उनके ताया अब्बू थे उन्होंने इंटर तक जो है तालीम हासिल करी थी। अब्बू को घर का सारा काम भी करना पड़ता था और छोटी जो बहनें थीं 2 उनको भी संभालना पड़ता था, क्योंकि ये दोनों भाई ही घर में सबसे बड़े थे। फिर उसकी दूसरी तरफ उनके ताया अब्बू थे जो हर वक्त खेल में मसरूफ़ रहते थे और अब्बू को जो है खेलने ही नहीं देते थे। तो अब्बू का भी दिल करता था कि बाहर जाकर खेल कूदे, मगर वो ताया अब्बू और दादा जान के डर से चुप रहते थे और घर के ही काम काज में लगे रहते थे। अक्सर जो है ताया अब्बू के साथ जो है एक होशियारी किया करते थे। वो अब्बू को जब दादा जान के आने का टाइम होता था तो वो अब्बू को कहते थे कि जाओ तुम जाकर खेल लो, मैं ये सारा काम कर दूंगा, तुम छोड़ दो। और फिर जब जो है वो खुशी खुशी मेरे अब्बू चले जाते कि आज तो ताया जान ने परमिशन दे दी है खेलने जाने की। और फिर जब दादा जान घर वापस आते तो मेरे जो ताया अब्बू थे वो दादा को 1 की 2 लगाते कि मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ और ज़रियाब तो मेरा कोई हाथ बताता ही नहीं है और आवारागर्दी करता रहता है पूरे दिन। और दादा फिर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से के भी तेज़ थे। ताया जान की ये सारी बातें सुनकर वो आग बगूला हो जाते और फिर अब्बू को बहुत ज़्यादा मारते पीटते भी थे। मेरे जो अब्बू थे वो बचपन से ही सबका एहतराम किया करते थे और बड़ों की इज्जत भी किया करते थे, और छोटे जो होते थे उनका लिहाज भी करते थे। खाला का घर में बहुत आना जाना था जैसे कि, तो मेरे ताया अब्बू अभी 16 साल के ही हुए थे तो खाला ने अपनी एक दूर की रिश्तेदार जो उनकी कज़न थी उनकी शादी की बात कर दी दादा जान से कि ताया अब्बू की शादी करवाई जाए, और घर में कोई औरत भी नहीं थी। तो मेरे जो दादा जान थे वो फ़ौरन से मान गए, क्योंकि औरत का होना अब घर में बहुत ज़रूरी होने लगा था। फिर ताया जान की फ़ौरन से शादी हो गई
ان کی جو بیوی تھی یعنی کہ میری جو تائی انتہائی مکار اور چلاک قسم کی لڑکی تھی. ان کا نام رخشندہ تھا. رخشندہ اور میری خالہ چونکہ آپس میں کزنس وغیرہ بھی تھے، تو جو ان کے دادا تھے نا وہ ایک ہی آدمی تھے، مطلب ایک ہی دادا کی اولادیں وغیرہ تھیں وہ لوگ. اور جو ان کے دادا تھے وہ انتہائی دیندار اور دین میں بہت انوالو تھے، اور روحانیت جو تھی ان سے بہت زیادہ ان کا گہرا تعلق تھا. لوگوں کے روحانی مسائل وغیرہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حل بھی کیا کرتے تھے، اور جو نماز اور روزے اس کے بہت زیادہ پابند بھی تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کی روحانی جو کتابیں وغیرہ تھیں جس سے وہ علاج وغیرہ کیا کرتے تھے، یا ان کے پڑھنے کی جو بھی کتابیں تھیں، بہرحال وہ خالہ اور رخشندہ یعنی کہ میری تائی اور ابو کی خالہ دونوں نے دادا کے حجروں میں سے جا کر چھپ کر ان کی کتابیں چرا لیں. اور ان کی جو روحانی کتابیں تھیں اس میں تو ہر طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں، تو ان کا غلط استعمال بھی شروع کر دیا انہوں نے. کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سے بھی جادو ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے بھی جادو کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں میرے دادا اور تائی امی کے ایک دم غلام سے ہو گئے تھے. ان کی اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور ابو کے اتنے زیادہ دشمن ہو گئے کہ ان پہ اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے. میری جو چھوٹی پھپھو تھی ان سے بھی بہت سارے کام کروانے لگی میری تائی امی. اور جو میرے باقی چچا تھے، جیسے کہ یہ لوگ 4 بھائی تھے، ان سے بھی گھر کے سارے کام کاج کروانے لگیں، اور خود بس بیٹھی رہتی تھیں. گھر کی ساری ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے رخشندہ جو تھی میری تائی امی، انہوں نے یہ ایک اور محاذ کھڑا کر دیا کہ میرے ابو کی شادی کروائی جائے. اور اس پہ میرے دادا جان کو زور دینا شروع کر دیا، انہوں نے پریشرائز کرنا. اور میرے تایا کی شادی کے 2 سال بعد ہی میری پھر ابو کی شادی ہو گئی. میرے ابو ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، کمائی بھی کیونکہ ان کی اتنی نہیں تھی، اور 250 روپے وہ مہینے کے کماتے تھے. پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے دادا کی مرضی پہ انہوں نے شادی کر لی. اور جو میری تائی امی تھی انہوں نے ابو کے لیے جو لڑکی پسند کی تھی وہ بہت سوچ سمجھ کے لائیں تھی، جو کہ گھر کے سارے کام بھی جانتی ہو، سلیقے مند بھی ہو، محنتی اور اکلوتی بھی ہو، اور غریب خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہو. میری جو امی تھی وہ بہت سلیقے مند اور باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھیں. ان دونوں کی جوڑی انتہائی خوبصورت لگتی تھی، اور ان دونوں کا کپل اپنی مثال آپ تھا. میری امی نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے گھر کی پوری ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی، اور میری تائی کو گھر کا بالکل کام کاج کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی. ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے جب میرے ابو کا رجحان میری امی کی طرف بڑھنے لگا اور وہ ان کی بہت زیادہ عزت بھی کرنے لگے، تو یہ بات میری تائی امی کو ہرگز برداشت نہ ہوتی. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری امی اور ابو کو دادا کی نظروں میں غلط ثابت کرنا شروع کر دیا، اور دونوں کو گالیاں بھی دیتے. میرے دادا ابو برا بھلا کہتے، اور یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا. ہمارے خاندان میں سے جب بھی کوئی گھر آتا تھا تو وہ امی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا. امی کے لہجے اور امی کی نرم دلی اور سلیقہ مندی کو دیکھ کے تو یہ بات تائی کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے دوسرے طریقے آزمانا شروع کر دیے. جب آدھی رات کا وقت ہوتا تھا اور جب سب سو رہے ہوتے تھے تو وہ آتی اور مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی چھپکے سے. ان کے بال بھی اس ٹائم پہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے. میری امی روز رات کو نا چھپ کے ان کو کمرے میں سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہیں، کیونکہ ان کی حالت بہت ان یوزول سی ہوا کرتی تھی اس ٹائم، مطلب رات کے ٹائم نا. تو میری امی جب روز صبح اٹھتی تھیں گھر کا کام کرتی تھیں اور صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کر دیا کرتی تھیں، اور صحن کی دہلیز پہ بھی جو پانی پھینکا ہوا ہوتا تھا تائی نے اس سے بھی احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھو دیتی تھیں. ایک روز میرے تایا اور تائی چھپ کر باتیں کر رہے تھے جو کہ میرے امی اور ابو نے سن لی. میری تائی میرے تایا کو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کو الٹا پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ آیتیں الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے. اکثر صحن میں آدھی رات کو بال کھول کر تائی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی تھی اور پتہ نہیں کیا کرتی تھی، اور پھر مٹکے میں آ کے تعویذ بھی ڈال دیا کرتی تھی. میرے ابو اور امی آئے دن نئی نئی مصیبتوں کا شکار ہونے لگے اسی وجہ سے. شاید
کچھ نہ دکھائی دینے والی چیزیں ان کو اکثر محسوس ہوتی ہیں اور اکثر تنگ بھی کیا کرتی تھیں۔ میرے ابو اور امی کے بچے بھی اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے پیدا ہوئے۔ کبھی ان کو اپنے کمرے میں چھپکلی نظر آ جاتی تو کبھی سانپ، اور سانپ بھی ایسے کہ جن کے 2 منہ ہوتے تھے۔ زندگی امتحان لیتے لیتے بڑی مشکل سے گزر رہی تھی میرے امی اور ابو کی، تو میرے دادا جان کو احساس ہونے لگا کہ وہ تایا اور تائی کی وجہ سے میرے ابو اور امی کے ساتھ بہت زیادہ غلط رویہ رکھتے ہیں اور آج تک غلط کرتے بھی آئے ہیں۔ تو میرے دادا نے پتہ نہیں کیا سوچ کر میرے تایا اور میری تائی کو امی ابو سے الگ کر دیا۔ تو یہ بات تائی کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ مسلسل اپنی غلط حرکتوں میں لگی ہوئی تھی۔ بچے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جا رہے تھے اور میرے تایا اور تائی میرے ابو کی فیملی کو مستقل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر نہ دکھائی دینے والی چیزیں ان کو دکھتی تھیں گھر میں اور نقصان بھی پہنچاتی تھیں، اور گھر میں بیماریاں بھی بہت رہنے لگی تھیں۔ میرے ابو بھی دل کے مریض ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگے وہ بھی۔ آخرکار تائی نے ایک ایسا وار کیا کہ ابو کی بائی پاس کرانے کی نوبت آ گئی۔ ہم اپنے گھر میں بھی اکثر ڈر جایا کرتے تھے، نہ جانے ہمیں گھر میں بہت ساری مخلوقات کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے یا پھر کوئی ہمارے پاس سے گزرا ہے، کبھی کبھی کسی کا سایہ نظر آتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم کافی ڈرے سے رہتے تھے۔ ہم نے کافی روحانی علاج وغیرہ بھی کروایا، مگر جتنے بھی عالموں کو ہم دکھاتے تھے وہ سب یہی بات کہتے تھے کہ اس گھر میں بہت گندے عمل کیے گئے ہیں، نہ آپ یہ گھر بیچ سکتے ہیں، نہ آپ اس گھر سے نکل سکتے ہیں، ایسی بندش آپ لوگوں پہ کی گئی ہے۔ اب میرے ابو کو ہاسپٹل میں ہم نے ایڈمٹ کروایا، ان کا بائی پاس کا آپریشن بھی ہو گیا، لیکن بائی پاس کے آپریشن ہونے کے بعد ان کو ایسا لگتا جیسے ان کے سینے پہ ایک بہت بڑا سا کتا آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو کہ بہت وزنی ہوتا تھا۔ وہ ڈر کر چیخ مار کر اٹھتے تھے تو وہ کتا ہسپتال کے بیڈ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور دیوار پر بہت سارے خوفناک چہرے بھی میرے ابو کو نظر آتے تھے، جو کہ ابو کو کافی زیادہ ڈراتے تھے اور سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ بھائی اور امی مستقل ابو کے پاس رہتے تھے ہاسپٹل میں، اور مسلسل ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کا ڈرنا، ان کا اٹھنا اور وہ کتے کا بیٹھنا، تو وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے جو اٹھتے تھے، اس پر سے ان کے سینے پر جو ٹانکے لگے ہوئے تھے وہ بار بار کھل جاتے تھے۔ ابو بہت درد اور تکلیف کی کیفیت میں آ چکے تھے۔ پھر ابو کو 3 عورتیں برقع پہنے ہوئے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی زور زور سے باتیں کرتی ہوئی فیل ہوتی تھیں، جو کہ ان کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ یہ تمام چیزیں صرف ابو کو نظر آتی تھیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ابو ہی ہمیں یہ ساری چیزیں خود بتاتے تھے۔ ابو کے ٹانکے کھول دیے گئے اور دوبارہ سے آپریشن کیا گیا اسی وجہ سے۔ پھر ابو کوما میں چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو کبھی بھی ہوش نہیں آیا، اور 31 دسمبر 2005 کو ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم سب کو اکیلا چھوڑ گئے اس دنیا میں۔ جب ان کا جنازہ گھر لایا گیا تو تایا اور تائی بھی آئے تھے۔ تائی مسلسل ابو کے سرہانے بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھے ہی جا رہی تھی مستقل، اور ابو جو کہ اب میت کی صورت میں آئے تھے گھر پہ، مگر ان کے کرانے کی ایک زوردار آواز آئی تھی ہمیں، جو کہ سب نے فیل کری تھی، میری بہنوں نے اور ہم سب نے۔ تو میری بہن جو وہاں پہ بیٹھی تھی، انہوں نے غصے میں تائی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جب میرے ابو ہاسپٹل میں تھے تو ان کو جب کتا اور 3 برقعے والی عورتیں اور دیوار پہ جب خوفناک شکلیں نظر آتی تھیں، تو ہم نے جو ہے روحانی عاملوں سے، کئی عاملوں سے بات کی اور کئی عاملوں سے رابطے کیے۔ جس سے بھی ہم نے بات کری، ان سب نے ایک ہی بات ہمیں کہی کہ ان پر ایک میعادی عمل کرایا گیا ہے، اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمل کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میعادی عمل کے بارے میں نہیں پتا تو مے بی یہ شاید وہ عمل ہے جو کہ انسان کو شاید مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور پھر ابو کی اسی طرح سے ڈیتھ ہو گئی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ کتنا مشکل ہے نا کہ قاتل بھی سامنے ہو اور مقتول بھی، مگر اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کیس کی کوئی رپورٹ ہی درج نہیں کرائی جا سکتی۔
اللہ پاک رحم کرے سب پر اور ایسے حاسد و فاسدوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ تو گائز یہ تھی آج کی میری سٹوری، آئی ہوپ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی ریالٹی بیس کوئی بھی ہارر سٹوری یا ہارر انکاؤنٹر آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ ہوا ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے یا میں نے ویڈیو میں بھی اپنا ای میل ایڈریس مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ سب لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ریالٹی بیس ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔